बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नाज़रीन के लिए आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमने आज एक बहुत बड़ी शख्सियत है, सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब हज़रत मोहम्मद काज़िम मेहसम साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मैं 5 सीन टीवी चैनल की जानिब से सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। और जैसा कि सर का जो पहला दौरा है, इन्होंने जो सरकारी दौरे का आगाज़ है वो बल्तिस्तान डिवीज़न के ज़िला शिगर से किया है, और जो इन्होंने यहाँ पे पोटेंशियल इन्होंने देखा है ज़रूरी तरक्की के हवाले से, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ पे ज़रूरी तरक्की के जो वसी इम्कानात मौजूद हैं, और आल ओवर जो गिलगित बल्तिस्तान में और शिगर में जो जैसा कि आपने अपनी यहाँ पे बात भी की कि ज़रूरी हवाले से वसी तरक्की इम्कानात है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ आप मुरतब कर रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि मैंने अपने दौरे का आगाज़ यहाँ से शिगर से मैं कर रहा हूँ इंशाअल्लाह बल्तिस्तान रीजन में। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मालूम है दियामर रीजन सबसे ज़्यादा महरूम ख़ित्ता है। जी। तो गिलगित रीजन में मैंने दियामर से दौरे का आगाज़ किया था। आज शिगर में मैं पहुँचा हूँ। माशाल्लाह से हमारी जो टीम है ज़राअत की इंतहाई एफिशिएंट टीम है, और ये अपने बिसात के मुताबिक बहुत एफ़र्ट कर रही है। जी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रीअ मुल्क है, और गिलगित बल्तिस्तान में ज़राअत के बेतहाशा मौक़े मौजूद हैं। जी। दरियाए सिंध यहाँ से बहता है और आधा पाकिस्तान को सैराब करता है, लेकिन यहाँ की ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। जी। बाज़ औक़ात यहाँ पे क़हत साली की नौबत भी आ जाती है, और अभी तक इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया। इस सेक्टर पे कभी मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में काम नहीं हुआ। यही वजह है, आप देखते हैं कि इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद भी यहाँ पे कभी खुराक की कमी पूरी नहीं होती। यहाँ पे सब्ज़ी से लेकर अंडे से लेकर जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जी। हम बाहर से ख़रीदते हैं, डाउन से लेके आते हैं, जी। जो कि इंतहाई किसी भी मईशत के लिए नामुनासिब अमल है। मनी लीकेज के अलावा भी आपको मालूम है, जब तक हम इन पोटेंशियल्स का इस्तेफ़ादा नहीं करेंगे तब तक इकॉनमी जो है वो बैलेंस नहीं हो सकती। हमने इस पे इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी समझते हैं कि जब तक हम सेल्फ सस्टेनिटी की तरफ ना जाएँ, ना मुल्क ठीक हो सकता है ना ख़ित्ता। तो सेल्फ सस्टेनिटी की तरफ जाने के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल है, हमारे पास जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन किस तरह हो, ये डिपेंड करता है। आपके पास जितनी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, उनको आप काबिल काश बना लें, और जो काबिल काश ज़मीनें हैं उसके हवाले से आपको अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ हम रिवायती अंदाज़ में चले आ रहे हैं, और इस पे जो फसलें हम उगाते हैं वो रिवायती अंदाज़ में उगाते हैं। उसके नतीजे में यकीनन आपको पता है उस तरह उसके नताइज नहीं मिलते। ना खुराक की कमी पूरी होती है, ना वो कैश क्रॉप बनते हैं, ना उस कमर्शियल बुनियादों पे उनकी क्रॉपिंग होती है। तो हमारी हुकूमत, एक तो पहली बात ये है कि हम उन रिवायती तरीक़ों को इंशाअल्लाह ख़त्म करके जदीद बुनियादों पे इंशाअल्लाह ज़रई शोबे को लेके आएँगे, और फार्मर्स को हम इतना इनरिच करेंगे, उनको इतना ट्रेन करेंगे, ऐसे वसाइल फ़राहम करेंगे, और तहक़ीक़ात पे इंशाअल्लाह हमारी तवज्जो होगी कि हम रिसर्च पे काम करके हम ये देखेंगे कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कौन सी क्रॉप्स, कौन से प्लांट्स बेहतर हो सकते हैं। और आप देखेंगे चंद ही सालों में कि हम इसको ज़ोन करार दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के हवाले से वन विलेज वन प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं। तो उस उन्वान से इंशाअल्लाह ये इलाका इनरिच होगा गिलगित बल्तिस्तान। फिर गिलगित बल्तिस्तान की अगर बल्तिस्तान रीजन की बात करें तो शिगर बहुत पोटेंशियल एरिया है। यहाँ की ज़मीनें भी ज़रख़ीज़ हैं, यहाँ पानी के वसाइल भी पूरे हैं, यानी पानी की भी कमी नहीं है, और माशाल्लाह से 70-80% से ज़्यादा आबादी जो है वो इसी ज़राअत से वाबस्ता है। जी। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे हमारी ये कोशिश है कि एक तो हम रिवायती अंदाज़ को छोड़कर जदीद तरीक़े से हम इंशाअल्लाह यहाँ पे ज़राअत करें। दूसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती, ख़ासकर जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी अहमियत है, जैसा कि बकव्हीट, उसकी सबसे अच्छी ज़मीन
یہاں پہ شگر میں ہیں. کیش کراپ پہ کام کرنے کے بعد ان کی رسائی نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک انشاءاللہ ہو جائے گی. تیسرا جو اہم کام ہے وہ سیڈ سرٹیفکیشن کی طرف، کراپس کی سرٹیفکیشن کی طرف جائیں گے. ہم سرٹیفکیشن والے اداروں کو لے کے آئیں گے اور ان کی نگرانی میں انشاءاللہ سرٹیفائڈ کرائیں گے اور پھر نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی کریں گے. اور یہاں پہ جو سب سے اہم کام ہے جو زراعت میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں جو آرگینک کراپس ہیں، آرگینک فروٹس ہیں، آرگینک چیزیں ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قیمت ہے. اور یہاں پہ تقریباً ہمارے 70% 60% جو کراپس ہوتی ہے، جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ آرگینک پیٹرن میں اور آرگینک وے میں ہوتی ہے. لیکن اس کو چینلائز ہم نہیں کر سکے ہیں، ان کو ہم منظم نہیں کر سکے، ان کی سرٹیفکیشن نہیں کر سکے ہیں. اور آرگنائز جو آرگینک فوڈ کو آرگنائزڈ انداز میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچائیں تو اس سے نہ صرف فارمرز جو ہیں ان کی تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے، پورے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ عمران خان سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور گلگت بلتستان میں سیاحت کے بہت زیادہ مواقع، اور سیاحت کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے وہ ایگری ٹورزم ہے. ایگری ٹورزم پہ انشاءاللہ ہماری پوری توجہ ہے. ہم نیشنل اور انٹرنیشنل کے یہاں پہ فیسٹیول کرائیں گے تاکہ ایگری ٹورزم ڈیولپ ہوں، وہ بوسٹ ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے اس پہ ہمارا انشاءاللہ پورا اس پہ پلان ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں سیاحت، زراعت، مائننگ، یہ وہ 3 بنیادی شعبے ہیں. جب تک ان شعبوں کو ہم اپلفٹ نہیں کریں گے لوگوں کے نہ ذرائع معاش بہتر ہو سکتا ہے، نہ لوگوں کا معیار زندگی بدل سکتا ہے. سر یہ بتائیں کہ جو ایشوز کی ہم بات کریں، جیسا کہ گورنمنٹ کے ہر محکمے میں کچھ ایشوز ہیں، اور محکمہ زراعت کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کی شدید کمی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی گورنمنٹ میں جو آپ اتحادی ہیں تو یہ جو گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اسی میں جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے محکمہ زراعت میں، اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے یہ جو محکمہ ہے، محکمے کا کام کسی بھی پروڈکٹ کو لے جا کے کمرشلائز کرانا نہیں ہے، نہ ہی کمرشل بنیادوں پہ کام کرنا ہے. محکمے کا کام یہ ہے کہ یہ رہنمائی کرے، یہ ریسرچ کر کے لوگوں تک اس ریسرچ کے نتائج دے دیں، یہ لوگوں کو گائیڈ لائنز دے دیں. اب اصل جو کام ہوتا ہے وہ آپ کی کمیونٹی کا ہوتا ہے، فارمر سوسائٹی کا ہوتا ہے، پوٹینشیل فارمرز کا ہوتا ہے، وہ علاقے والوں کا ہوتا ہے. ان کی طرف سے کوآپریشن، کوآرڈینیشن ہو تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے، وہ ایز سچ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کمی کو تو پورا کیا جا سکتا ہے. کتنی کمیاں ہوں گی؟ مثلاً 50 سٹاف کی کمی ہوگی، کیا 50 سٹاف کو انڈکٹ کرنے سے کیا خطے کی تقدیر بدلے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ خاص کر بلتستان میں، گلگت میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، جہاں زمینیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن خود میرے اپنے محکمے میں، شعبے میں ہے افراد کی کمی، مجھے پورا احساس ہے. ابھی تک میں عرض کرتا چلوں کہ زراعت کی ابھی تک زرعی پالیسی نہیں مرتب ہو سکی ہے، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلان ابھی تک نہیں بن سکا ہے. تو یقیناً اس کے ڈرا بیکس یہی ہوں گے، کہیں پہ سٹاف کی کمی ہوگی، کہیں سٹاف ایکسیس میں ہوں گے، کہیں ان کے ریسورسز کے حوالے سے ایشوز ہوں گے، کہیں ان کے اتھارٹیز کے حوالے سے ایشوز ہوں گے. انشاءاللہ ان سب کو ہم ریگولر کریں گے. ان سب پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں سٹاف کی کمی ہے، کہاں ایکسیس ہے، کہاں پہ اتھارٹی کا ایشو ہے، کہاں پہ ہیومن کے ساتھ ساتھ دیگر ریسورس کی کمی ہے، لیبس کی کمی ہے. آپ کو پتہ ہے لیبارٹری کے بغیر تو کوئی تحقیق ہوتی نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ لیبارٹریز بھی ویل ایکوپڈ ہوں اور تمام تر جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. اور خاص کر ان کو سوشل موبلائزیشن کے لیے جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ پوری ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہماری اب تبدیلی کی سرکار کی حکومت میں ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کمیاں پوری ہوں گی اور ایک فروٹفل انشاءاللہ کام ہوگا. لاسٹ میں کوشچن کروں گا. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منسٹر ہیں ایگریکلچر کے، محمد عاظم میثم صاحب. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ منسٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کچھ انیشیٹیوز ہیں ٹورزم کے حوالے سے، اور زراعت میں جو انقلاب برپا کرنے کے لیے ان کے کچھ پالیسیز ہے، انیشیٹیوز ہے، انشاءاللہ یہ بہت کمیٹڈ ہیں. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ گلگت بلتستان کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے ایک ینگ انرجیٹک کمیٹڈ پرسنالٹی ہمیں میسر ہوئی ہے کہ آپ اپنے شعبے میں بھی اور گلگت بلتستان میں جو ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایگری ٹورزم کی طرف جانے کے لیے بھی آپ کے جو
کوششیں ہیں اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل میں یہ جو ثمرات ہیں عوام کو ملیں گے۔ تو یہ آپ سے میں لاسٹ کوشچن کروں گا، آپ نے زراعت کی بات کی، اس میں جو مسائل کی بات کی، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ ٹورزم کے حوالے سے، چونکہ یہ خطہ پورا گلگت بلتستان جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے، تو شگر میں بھی کافی کیپیسٹی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کی کیا انیشیٹیوز ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ ٹورزم میرے ڈومین میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے کچھ جوائنٹ ایڈونچر کرنے ہیں ہماری زراعت کے ادارہ زراعت اور سیاحت دونوں نے مل کر، تو وزیر سیاحت جو ہے ہمارے راجہ ناصر علی خان، وہ ویل کمیٹڈ ہے۔ جی ان کے ساتھ میری بھرپور اس پہ بات ہوئی ہے کہ ٹورزم کو ڈیولپ کرنے اور بوسٹ اپ کرنے کے حوالے سے ہم کیا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ایک تو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوجر دینے کے لیے ہم ایسے انشاءاللہ کچھ فیسٹیولز کرا رہے ہیں، ہماری حکومت کرا رہی ہے، جی جس کے نتیجے میں اٹریکشن بڑھے گی اور نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں گے بڑے پیمانے پر۔ اور شگر میں تو آلریڈی بہت سارے مواقع ہیں جس میں آپ کے کیٹو کی وجہ سے یقیناً کیٹو سر کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ماؤنٹینرز یہاں پر آتے ہیں، تاہم کچھ ایشوز کی وجہ سے پاسٹ پریکٹسز یہ رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی یا اس جیسے ناخوشگوار واقعات ہوتے رہے ہیں پاکستان کے دیگر شہروں میں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاحت متاثر ہوا۔ اب کئی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پاکستان اور گلگت بلتستان پرامن ترین ملک بن چکا ہے، الحمدللہ ایسے کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک پیش نہیں آ رہا ہے۔ تو جو ٹورسٹ ہے، ماؤنٹینر ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنا یقیناً گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری الحمدللہ اس وقت نبھا رہی ہے جی حکومت۔ تو مزید بھی ان کو دیکھیں، بنیادی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ٹورسٹ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں جو مہم جو ہوتے ہیں ایڈونچر کے لیے آتے ہیں، جو ایڈونچر کے لیے اور مہم کے لیے یہاں آنے والے افراد ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ جو ایڈونچرس ہو، ایڈونچرس جو پلیسز ہے وہ سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں ہیں، جی تو ان کو ہم اٹریکٹ کریں گے اور ایسے انشاءاللہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہم کرائیں گے جو ایڈونچرس ایکٹیویٹیز ہوں، بالکل جس کے ذریعے انٹرنیشنل جو ایڈونچر کے لیے آنے والے ہیں ان کو بوسٹ ملے اور یہاں آنا شروع ہو جائے اور وہ اٹریکٹ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ریلیجیس، آپ کو پتہ ہے ایک عنصر ہے جسے ریلیجیس ٹورزم کا آپ نام دے سکتے ہیں، بہت زیادہ ریلیجیس اسپورٹس ہیں، پلیسز ہیں جس کے ذریعے آپ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں شگر میں بھی اور بلتستان کے مختلف مقامات میں بھی بہت زیادہ ریلیجیس اسپورٹس موجود ہیں، ریلیجیس پلیسز موجود ہیں جن کو ہم جہاں پہ ہمیں ایکسیس دینے کی ضرورت ہے، تمام ان مقامات پہ ہم ایکسیس دے رہے ہیں، تمام اہم پکنک اسپورٹس کو ہم ایکسیس دے رہے ہیں، ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹورسٹ کے لیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ایک تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے کمیونیکیشن کا ایشو ہوتا تھا، جی اب کمیونیکیشن کے ایشوز بھی تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے، آپ دیکھیں گے ٹورزم کی طرف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ جتنے ٹورسٹ پاکستان میں آ رہے ہیں یا جتنے پاکستان سے ٹورسٹ یہاں آ رہے ہیں ان کو انشورنس دیں، جی اور باقاعدہ ٹورزم کے لیے الگ سے کارڈ ابھی ہماری حکومت کی طرف سے بنیں گے اور باقاعدہ انشورڈ ہوں گے، اور وہ یہاں آ کے محسوس کریں گے کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ان کو ان کے مثلاً خدا نخواستہ کوئی کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ریسکیو کرنے کے ذرائع ہوں گے، فیسلٹیز ان کو ملیں گے۔ اور انشاءاللہ بڑے پلان ہیں ٹورزم کے حوالے سے بھی ہماری جی حکومت کی۔ اور یہ سال چونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے ٹورزم بھی ہماری ڈسٹرب رہی، جس کے اثرات پورے ملکی معیشت پر ہوئی۔ انشاءاللہ 2021 میں ٹورزم یہاں پہ بہت زیادہ بوسٹ ہوگی۔ عمران خان خود بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کمیٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے 1-2 نیشنل پارکس کا اضافہ کیا ہے جی ماشاءاللہ سے، اس کے نتیجے میں نیشنل انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں ہماری طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ جی ناظرین، ونس اگین ہم آنریبل منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں 5 سین ٹی وی چینل کی جانب سے بھی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک منسٹر انہوں نے سرکاری دورے پہ یہاں ضلع شگر میں تشریف لائے اور عوام کے بیچ میں جا کے، فیلڈ میں جا کے انہوں نے جو فارمر سے، یہاں کے ریلیٹڈ فارمر سے ان کی رائے جانی اور ان کے مسائل سنے، اور انہوں نے بہت ان کے ساتھ جو انہوں نے کوارڈینیشن کیا، اور انہوں نے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ یہ جو مسائل ہے وہ آگے ایوان
تک پہنچائیں گے، آگے پہنچائیں گے اور ان کو حل کرنے کے لیے یہ کوشش کریں گے۔ ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت تھینک یو۔ شکریہ۔